तबसरा निगारी। तबसरा निगारी तो समझते हैं, किसी चीज पे तबसरा करना, ठीक है। आमतौर पे जो तबसरा निगारी कहा जाता है तो उससे मुराद किसी किताब पर तबसरा करना। अच्छा, इसकी इब्तिदा कैसे करेंगे आप? जी कमें आज इंशाल्लाह तबसरा निगारी के बारे में। तबसरा निगारी वैसे तो तबसरा कहते हैं किस हर चीज़ के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना, अपना एक ज़ाविया निगाह के बारे में लोगों को बताना, अपनी सोच के बारे में लोगों को बताना। लेकिन आमतौर पर तबसरा निगारी जब कहा जाता है तो इससे मुराद ये होती है कि कोई किताब पढ़ने के बाद उस पर तबसरा करना कि किताब कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, उसे कहते हैं तबसरा निगारी। तो सबसे पहले इसकी इब्तिदा कैसे होगी कि आपने किताब का मुताला करना है, ठीक है। किताब का मुताला किए बगैर उस पर तबसरा करना ये मुनासिब नहीं है कि आप किताब का मुताला नहीं किया और कोई आपसे पूछे फलाना कैसी किताब है, आपको बहुत शानदार किताब है यार, बहुत ज़बरदस्त किताब है और ऐसी ज़बरदस्त, अब वो आपसे कहे आपने पढ़ी नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, तो उस पर तबसरा नहीं करना। अगर आप तबसरा लाजमी करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल हर एक बंदी की ख्वाहिश होती है कि वो हर चीज़ पे तबसरा करे, चाहे उसका उससे लेने देना हो या ना हो। फेसबुक पे आप देखो हर तीसरा बंदा तज्जिया निगार बना होता है और मशहूर मारूफ तज्जिया निगार भी अपने साथ लिखते हैं। तो फिर अगर कोई आपसे पूछे कि इस किताब के बारे में क्या, कहे मैंने तो नहीं पढ़ी लेकिन इसके बारे में मैंने सुना है, ताकि पता चल जाए कि आप इस पे तबसरा नहीं कर रहे बल्कि किसी से आपने सुना है उसका तबसरा बयान करें। और ये भी अच्छी बात यह है कि जब भी आप किसी चीज़ पे तबसरा करें और वो आपकी बात ना हो तो आप उसको अपना बना के पेश ना करें, ताकि लोगों को ये ना लगे, लोगों पे आप अपना इल्मी रोब झाड़ रहे कि भाई मैं मतलब ये जो बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। आप कहें कि ये फलाना बंदे ने ये बात की, मैं जस्ट एक नकल करने वाला हूँ, ठीक, समझ में आ रही बात। तो मुताला करना है, मुताले के तरीके में आपको बताया कि पहले फहरिस्त देख लें सही कि क्या क्या है, फिर उसके बाद मुताला स्टार्ट कर लें। एक होता है सरसरी मुताला कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, एक तो वो मुताला है। लेकिन तबसरा निगारी में आपका वो मुताला नहीं चलेगा, बल्कि आ जाए बल्कि तबसरा निगारी में आपने गहराई से मुताला करना है कि आपने एक एक चीज़ को देखना है कि उसकी अच्छाई और बुराई सब आप, क्योंकि आपने लोगों के सामने वो सारी वजाहत करनी है। अगर आप ऐसे ही मुताला करके सरसरी मुताला करके तबसरा करेंगे तो उस किताब का हक आपने अदा नहीं किया। क्या पता वो बहुत अच्छी किताब हो और आप चंद वरक यहाँ से मुताला कर लो, फिर छोड़ के फिर कुछ और मुताला कर लो, फिर आगे चलकर आपको एक तबसरा लिख दो, तो ये ख़यानत है। अगर किसी ने आपको, अच्छा तबसरा के लिए अक्सर क्या होता है मैगजीन्स में, रिसालों में एक पेज मुख्तस होता है, अखबार जहाँ में भी इसी तरह है, बहुत सारे रिसालों में, तो उसमें तबसरा निगारी की मुख्तलिफ उन्वान होते हैं, नए कुतुब या न्यू अराइवल के नाम से, कि भाई अभी इस हफ्ते या इस महीने जो नई किताबें उन तक पहुँची हैं तो उस पर लोगों ने तबसरे किए। तो अगर आप मुसन्निफ़ हैं तो आप भी अपनी किताब किसी मैगजीन को बेच के आप उससे कह सकते हैं कि वो उस पर तबसरा करें, तो उससे भी आपकी किताब कुछ मशहूर हो जाती है कि उस मैगजीन, अगर वो ख़ास करके वो मैगजीन अगर ऐसा है कि उसके रीडर्स ज़्यादा है, पढ़ने वाले ज़्यादा है, तो आपकी किताब बहुत हिट भी हो सकती है अगर वाकई अच्छी किताब है और उस तबसरा वाले ने अच्छा तबसरा किया। और अगर तबसरा उसने गलत किया तो आपकी किताब बिकने के बजाय उस पर बैंड भी लग सकता है, तो एहतियात से, ठीक। तो मुताला करना है करामत मुताला, सिर्फ सरसरी मुताला नहीं, वरना ख़यानत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक 2-3 सफ़े का मुताला करेंगे फिर छोड़ के फिर आगे मुताला, क्या पता जो अहम बात हो वो आपने मुताला किया ही नहीं है और आगे आपने मुताला करके आपने तबसरा कर दिया। और अच्छा ऐसा भी कभी होता है कि इंसान कभी मुताला करता है, आधी किताब पढ़ी होती है फिर उस पर तबसरा कर लेता है। हमारे एक उस्ताद है, उन्होंने एक किताब का मुताला शुरू किया था
تو اس پہ آدھی کتاب پڑھی تھی اور تبصرہ فیس بک پہ لکھ دیا. تو جو مصنف تھے ان کو پتہ چل گیا، مصنفہ تھی وہ، انہوں نے کافی اس پہ کرٹیزم کیا کہ آپ نے کتاب پوری پڑھی نہیں ہے اور آپ نے یہ کیا اور تبصرہ کر دیا. ہمارے استاد نے حالانکہ وہاں واضح کر دیا تھا کہ یہ مکمل تبصرہ نہیں ہے، یہ جس جتنا میں نے پڑھا ہے اس حد تک میں آپ اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں. لیکن اس مصنفہ بہت ناراض ہو گئی تھی کہ آپ نے کیسے یہ کیا. اس کا پھر دوبارہ ہمارے استاد نے دوسرا نوٹ پہ خیر لگا دیا کہ یہ پوری پڑھنے کے بعد بھی کہا کہ جو میں نے پہلے تبصرہ کیا تھا اب بھی وہی تبصرہ ہے اس میں کوئی خاص کمی بیشی نہیں ہے. خیر تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ مختصر تمہید. مختصر تمہید مطلب آپ کا جو کتاب جس نوعیت کے حوالے مطلب دعاؤں کے متعلق کتاب ہے تو آپ کچھ دعا کے فضائل یا دعا کے بارے میں کوئی حدیث وہ بیان کر دیں. کرکٹ کے بارے میں کتاب ہے تو آپ کرکٹ کا تھوڑا سا پس منظر آئیے اس کتاب کے لیے جو اچھی موٹی ضخیم کتاب ہو، مطلب 500 400 اتنی صفحات میں ہو، 300 ایسا نہیں. وہ 32 صفحے کی صفحات ہے اس پہ آپ تبصرہ کر رہے اور آپ ایک صفحہ تمہید لکھ رہے، تو یہ اس کتابوں کے لیے نہیں ہوتا. تو بڑی کتاب ہو اس کے لیے آپ تمہید شروع میں باندھ سکتے. یہ ایسا موضوع پہ کتاب لکھی گئی ہے جو عوام کے سامنے وہ موضوع بالکل انوکھا ہے، پہلے اس پہ نہیں لکھا گیا. مطلب اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے اور آپ کو کہا ہے کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں. اب آپ اس پہ جب تبصرہ کریں گے تو آپ اے آئی پہ کچھ کیا بیک گراؤنڈ بتائیں گے عوام کو کہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ اے آئی ہے کیا. آپ ڈائریکٹ تبصرہ شروع کریں گے تو لوگوں کو یار آپ مثلا اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے کہیں یار یہ جیپ کے اندر سیٹ ہوتے ہیں، اس کے یہ اسٹرنگ ہوتا ہے، اس کے یہ کومک گیئر ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے فلانا، لوگوں کو جیپ کا ہی نہیں پتہ، آپ اس کے سیٹ اور اس کے اسٹرنگ کے بارے میں اس کو بتا رہے ہیں. تو پہلے آپ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کریں گے، ٹھیک، تمہید میں. پھر اس کے بعد تعارف اس کا آپ نے پیش کرنا ہے. تعارف میں کیا ہوتا ہے، آپ نے صنف نوعیت کی کس نوعیت کی کتاب ہے، مصنف کون ہے، وجہ تالیف کیا ہے، کیوں اس نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ تعارف عام طور پہ جو حرف آغاز ہوتا ہے، پیش لفظ جس کو بولتے ہیں یا دیپاچہ بولتے ہیں یا مقدمہ بولتے ہیں، مصنف خود ہی لکھ لیتا ہے اس کو، تو وہاں سے آپ کو یہ مل جاتا ہے تعارف کتاب کا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ظاہری خوبیاں. ظاہری خوبیاں کیا ہے، پہلے تو یہ عام طور پہ آج کل کا جو تبصرہ شروع کرنے سے پہلے ہی اس کی خوبیاں لکھ دی جاتی ہے کہ بھائی اس کا مصنف یہ ہے، اس کا ناشر یہ ہے، معرف القرآن نے شائع کیا، ادارت معرف القرآن نے، مکتبہ دارالعلوم کراچی نے شائع کیا ہے، یا مکتبہ رحمانیہ نے شائع کی، کوئی بھی پبلیشر. اچھا اس کے صفحات کتنے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں. اس کا سائز کون سا ہے، پاکٹ سائز ہے یا جی بی سائز اس کو بولتے ہیں پاکٹ سائز کو، یا نارمل کتاب کی سائز ہے یا A4 سائز ہے. اچھا معیاری کتابت کس طرح ہے، کمپیوٹرائزڈ ہے یا ہاتھ سے لکھی گئی ہے. اس کا جو ٹائٹل ہے وہ سنگل کلر ہے، فور کلر ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے. قیمت کتنی ہے، کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے، یہ اس کی ظاہری خوبیاں ہے جو شروع میں ہی لکھ دی جاتی ہے. یہ تعارف نہیں، یہ اس کی ظاہری خوبیاں ہے. تعارف میں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا مصنف کون ہے، اس نے کیوں یہ کتاب لکھی ہے، وجہ تالیف کیا ہے، اور یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ کس نوعیت کی کتاب ہے، اس کا تعارف ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی ظاہری خوبی ہے کہ اس کا گتا ہے، آرٹ بائنڈنگ ہے یا دھاگے والی بائنڈنگ ہے، یا اس کا آرٹ کلر میں ہے یا آرٹ پیپر میں، اس کا ظاہری خوبی ہے. اس کی جو کتاب دکھتی ہے اس کو ظاہری خوبیاں بولتے ہیں. صحیح. اچھا اس کے بعد آپ نے، اچھا میں نے یہاں لکھنا بھول گیا ہے، تنقید اگر آپ نے کرنی ہے تو معیاری اور منصفانہ تنقید کرنی ہے. صحیح، معیاری اور منصفانہ تنقید. اگر کتاب میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس میں انصاف کے ساتھ اور معیار کے مطابق آپ نے تنقید کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں مصنف کو، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور یہ فلانا ہے، یہ بغیرت ہے، اور یہ وہ اس طرح وہ علمی زبان نہیں ہوتی. اگرچہ آپ کا دل چاہے کہ آپ اس کو گالیاں دیں کہ اس نے کتاب کیوں لکھی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتاب لکھتے ہیں تو لوگوں کا دل چاہتے ہیں کہ ان کو گالیوں سے نوازیں. اچھا ابھی آپ اس کا اختتام پھر کیا کریں گے، اس کے اختتام میں آپ نے اگر اچھی کتاب ہے تو اس میں عوام کو یہ بتانا ہے کہ خرید لے. آپ کوئی
یا مصنف کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کرے کہ اللہ مزید ان کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ مزید ان سے اس موضوع پہ کام لے لے. نئی خواہشات کا اظہار آپ کر سکتے ہیں, کوئی مشورہ دے سکتے ہیں اس میں کہ یہ چیزیں اگر اس کتاب میں یہ چیزیں شامل کر دی جائے تو یہ کتاب اور بھی جامع بن سکتی ہے, اور اگر یہ چیزیں حذف کر دی جائے, اس میں یہ فلانا جگہ پہ یہ بات 2-3 مرتبہ دہرائی گئی, تکرار ہے, تو یہ بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں. اچھا, پھر اوصاف کے تبصرے میں آپ نے کیا کیا باتیں جن کا خیال رکھنا ہے, کیا کیا صفات ہونی چاہیے تبصرے میں. ایک تو بات یہ کہ آپ نے مستند بات لکھنی ہے. مستند بات, یہ تحریر اور مستند بات یہ یوں سمجھو کہ سانس لینا نہیں, سانس لینا. اب ہر کسی تو نہیں کہتے یار سانس لو سانس لو سانس لو, عجیب لگتا ہے نا, سانس تو سب لے رہے. تو مستند بات اور تحریر یوں سانس لینے کی طرح ہے. میں کیونکہ میں بار بار اس پہ نہیں بولوں گا نا, یہ بلٹ ان ہے تحریر میں. بلٹ ان سمجھتے ہیں, بعض اپلیکیشنز میں کچھ چیزیں بلٹ ان ہوتی ہیں, پہلے سے موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مستند بات تحریر میں اور تقریر میں یہ بلٹ ان ہے. اس کے بغیر نہ آپ کی تقریر کام کی ہے نہ آپ کی تحریر کام کی ہے. کہ مستند بات جو واقعی ہمارے استاد کہتے تھے کوئی بھی بات آپ لکھو یا بولو تو 2 عدالتوں میں اس کو ثابت کرنا, آپ اس کو ثابت کر سکو تو وہ بات لکھو یا کرو. اگر آپ نہیں کر سکتے کسی ایک بھی عدالت میں تو اس کو نہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ بولنے کی ضرورت. ایک عدالت دنیا کی عدالت اور ایک آخرت کی عدالت. ان 2 عدالتوں میں اگر آپ اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں تو آپ لکھے بھی اور بولے بھی. اگر نہیں کر سکتے تو اس بات سے آپ اعراض کر لیں, چھوڑ دیں اس بات. دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ غیر جانبدار. غیر جانبدار مطلب کسی ون سائڈ کی طرف نہیں ہونا ہے. مثلا وسیم بھائی کوئی کتاب لکھ لے اور مجھے دے دے کہ یار افضل صاحب اس پہ آپ تبصرہ کر لیں. اب وہ کتاب پڑھنے کے بعد میں یہ کہوں کہ یار یہ تو دھرتی پہ بوجھ ہے یہ کتاب. اس نے ویسے ہی اپنے آپ کو مصنف شمار کرنے کے لیے اس نے کتاب لکھی ہے, دل یہ میرا یہ کہہ رہا ہے. لیکن میں کہوں یار ابھی وسیم صاحب ہے, ہمارے پرانے شاگرد ہے اور افضل المدارس کے انہا طالب علم ہے, یہ وہ دل میں ابھی اس طرف یہ سائڈ بھی. اب میں کہوں یار میں لکھوں گا تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے, وہ ہفتے میں 1 دن کلاس کے لیے آتے ہیں اس پہ بھی پھر نہیں آئے گا, تو میں اس کے اگینسٹ لکھوں کہ یار یہ تو بہت اچھی کتاب ہے یا خریدنی چاہیے, یہ غلط ہے. دل میرا کچھ اور کہہ رہا ہے اور قلم میرا کچھ اور کہہ رہا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ عبد الصمد صاحب کچھ لکھ دے, لڑکیوں کے بارے میں نہیں کہہ دو جلدی ناراض ہو جاتی نا, دل پہ بات لے لیتی, تو احتیاط کر لیں. اور سوچتے رہتے کہ یہ بات کیوں کی, میرا نام کیوں لیا اور یہ. تو ایک دفعہ ہم لوگ سیروزے میں تھے نا, تو سارے مسئلہ نوجوان لڑکے تھے, تو سب نے کہا امیر صاحب میں امیر ہوں کہ یار جنات والے قصے کرو, جنات والے, وہ پیرانان والا قصے ہو کر پیرانان. ہم لوگ کیا بولتے ہیں بروی میں جن, آپ جنوں جنی. انہوں نے کہا پیرانان والا قصے, جنات والا. میں نے کہا نہیں ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ میں نے کہا سارے آپ لائٹس آف ہونے چاہیے اور بالکل اندھیرا ہوگا. اچھا وہ سینیریو میں آپ کو بتاؤں مسجد تھی بہت, آس پاس اس کے گھر بھی بہت کم تھے. ہاں تو میں نے کہا یہ شرط. اچھا اس مسجد کے آس پاس آپ دیکھو کوئی آبادی نہیں, 2-3 گھر ہے, باقی پورا میدان بالکل بیابان میں وہ مسجد تھی, اور اس کی بالکل دیواری بھی چھوٹی چھوٹی کہ اس سے باہر کا نظارہ بھی ہوتا تھا. ہم حال میں بیٹھے تھے, پھر اس کے باہر صحن تھا, صحن کے بعد پھر پورا میدان. یہ سینیریو تھا اور میں نے ساری لائٹس آف کروا دی. ٹھیک, اس وقت نوکیا کا موبائل آتا تھا, اس کا جو ٹارچ ہوتا تھا وہ یہاں ہوتا تھا اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ایسے ٹارچ آن کر کے صرف میرے اس چہرے پہ وہ لائٹ آ رہی ہے اور بالکل اندھیرا ہے, اور میں نے اسٹوری شروع کر دی. میں نے کہا دیکھو ہمارے کزن تھے, ان کے گھر میں جنات تھے, صحیح. تو ہمارے کزن نے اسٹوری سنائی کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا رات کو, تو آنکھ کھل گئی اچانک, کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی. میں نے دیکھا کہ میری والدہ جو ہے نماز پڑھ رہی, سفید کپڑے پہنے ہوئے. میں کہا والدہ ماشاء اللہ تہجد کے لیے اٹھی ہے. تو والدہ ایسے نماز پڑھ رہی تھی اور سفید کپڑوں میں نماز پڑھ رہی ہے. تو بولتے ہیں میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک. جب میں نے آنکھیں ایسے دیکھی تو وہ والدہ جو ہے میری یار میرے ساتھ سو رہی ہے.
والدہ ایک ادھر ایک ادھر ہے, 2 والدہ ایک یہاں پہ نا. تو وہ جو والدہ جو نماز پڑھ رہی تھی تو وہ ایسے نماز میں نا ایسے, آپ خود سوچے نا, فل اندھیرا ہے اور لائٹ یا اور گاڑی بھی ایسی بڑی اور فل آنکھیں بھی میں نے ایسے کی نا, تو ایسے ایسے دیکھ رہی تھی نا ایسے. اور میں اسی اسٹائل میں نا فل, آپ سوچے ایسے 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 کر کے نا سب کو دیکھ رہے. ہاں ایسے. جو میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا اس کو جب میں نے ایسے دیکھا, وہ جو اٹھا چیخ کے, ماں تو وہ لکھو رہے پھر صاحب مجھے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی, وہ ایسے اس کو دل ایسے ایسے کانپنے لگا نا, اور دڑ مچ گیا. اور میں نے جلدی جلدی لائٹ آن کر, لائٹس آن ہو گئے سب. اس کو دیکھو وہ دل ایسے ایسے اس کو ہو رہا ہے, بالکل اس کا رنگ پیلا پڑ گیا. بس میں بھی ڈر گیا کہ اس کو ابھی کچھ ہونا چاہیے. پھر میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کیا, مذاق کر رہا ہوں, یہ آپ ایسے نہیں, کچھ بھی نہیں. خیر بہت دیر بعد پھر لوگ باتھ روم بھی نہیں جا رہے تھے, سارے نوجوان تھے. ابھی لڑکیوں کو اگر ہم کوئی بات کریں تو مجھے کیوں کہا, مجھے یہ بات کیوں کہی. اچھا ہم عبدالصمد صاحب کی مثال ہے. عبدالصمد صاحب نے فرض کرو کتاب لکھ لی ہے, بہت اچھی کتاب ہے, شاندار کتاب ہے, انہوں نے مجھے دے دی کہ یار یہ آپ اس پہ تبصرہ کرو. اب میں نے وہ کتاب پڑھی اور دل میں آ کہ واقعی بہت زبردست کتاب ہے, واقعی شاندار کتاب ہے. لیکن عبدالصمد صاحب سے میرے کئی لڑائی ہو گئی تھی, یا اس کے ساتھ کوئی ذاتی میرا مسئلہ تھا, تو میں اس کی کتاب پہ تبصرہ غلط کروں تو یہ بھی غلط. آپ نے کیا کرنا ہے, غیر جانبدار ہو کے بالکل درمیان میں, نہ اس کا سائڈ لینا ہے نہ اس کا سائڈ لینا ہے, نہ اپنا اس میں بڑاس نکالنی ہے. صحیح. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اعتدال میں. اعتدال مینز یہ ہے کہ اگر جتنی اس کتاب میں اچھی باتیں ہیں اس کو اسی حد تک بیان کرے, یا اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو اسی حد پہ رکھے, اس میں مبالغہ آرائی نہ کرے, جس کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں, کہ اس کو ایکسٹریم لیول میں چھوٹی سی غلطی آپ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرو, یہ غلطی, یا اس نے بہت اچھی بات کہی ہے لیکن آپ اس کو اتنا اونچا کر دو کہ یار یہ تو ہمارے حضرت نے لکھی ہے اور یہ بات تو یہی کہہ سکتے تھے اور کوئی کہہ نہیں سکتے تھے, حضرت قبلہ اور خطیب الکل اور کل اور فتح نہیں شیخ القرآن والا حدیث والا عجم اور فلانا فلانا ایسے. تو کیا کرنا ہے, اعتدال, ایکسٹریم لیول پہ نہیں جانا, افراط و تفریط سے اپنے بات. اچھا, مدیر کی پابندیوں کا خیال رکھنا. جس میگزین کا آپ وہ جس پیج کا آپ اللہ کرے آپ لوگ مدیر بن جائے, ایڈیٹر بن جائے, تو اگر آپ تبصرہ نگاری کے پیج کے ایڈیٹر بن گئے تو مدیر پھر آپ کو بتاتا ہے یار کہ ایک کتاب پہ زیادہ سے زیادہ آپ نے 8-10 لائن یا 1 پیراگراف یا 2 پیراگراف یا ایک پورشن جو ہوتا ہے اتنا لکھنے سے زیادہ نہیں لکھنے. اب آپ کہتے ہو کہ نہیں یار یہ تو وسیم صاحب کی کتاب ہے, اب اس کو میں کیسے ایک پیراگراف لکھوں, تو ناراض ہو جائے گا, اور آپ بڑا چڑھا کے اس کو لکھتے تو پھر وہ مدیر آپ سے ناراض ہو جائے گا, اگلے دن آپ کو نوکری سے وہ فارغ کر دے گا. تو مدیر نے جتنی پابندی لگائی اس کا خیال رکھیں. ٹھیک, تو یہ پورا ایک تبصرہ نگاری کا اوور ویو تھا کہ اس پہ یہ کرنا. اگر آپ تبصرہ نگاری کرنا چاہتے ہیں, اور ویسے کرنا چاہیے, ہر کتاب پہ تبصرہ کرنا چاہیے. جب بھی آپ کتاب پڑھیں, کتاب کے اینڈ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے نا, 2-3 صفحے خالی ہوتے ہیں, وہاں آپ اس پہ تبصرہ لکھتے ہیں, اور بعد میں جب 2-3 سال بعد آپ پڑھیں گے یا 8-10 سال بعد, پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا. اچھا یار, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تحریر کی مشق بھی ہو جائے گی, اور دوسرا کوئی اور اس کتاب کو پڑھنا چاہے اس کو بولے اس پہ میں نے تبصرہ کی, وہ آپ پڑھ لے, تو اس کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ وہ کتاب اس کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں, اس کا بہت زبردست ٹرینڈ بھی ہے یوٹیوب پہ, اور سیکھیں کے نام سے ایک چینل ہے یوٹیوب, دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ سیکھیں نہیں, سیکھیں نام, کین سی نام اس طرح کا ہے. کین ہے, دیکھیے آپ نے ورڈ کین ہے. اچھا صحیح, انگلش میں کین کس کو بولتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے, یعنی تیزدار نظر. ہاں, سیکھین ہو, انڈیا کا ایک لڑکا ہے, پہلے وہ ود آؤٹ فیس یہ بناتا تھا, اور وہ اس کو کیا بولتے ہیں, وہ بورڈ پہ جو لکھتے ہیں اس کو وائٹ بورڈ اینیمیشن. یہ پروگرام ہے, سیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ سیکھا تھا, ابھی میں نے کام نہیں کیا, بھول گیا.
یہ بہت زبردست. تو وہ ہر کتاب پہ اس طرح کا کیا کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں. اس کتاب میں یہ اس کا پورا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ٹرینڈ, آپ اگر کتاب پڑھیں اور اس پہ آپ تبصرہ کریں, چاہے آپ چہرہ نہ لائیں, آپ اس وائٹ بورڈ اینیمیشن بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے سافٹ ویئر آتے ہیں. ڈوڈل ہے اس کے علاوہ. کون سا؟ ڈوڈل. ہاں, ایک دو اور بھی ہے, میں نے سیکھے تھے. تو وہ آپ اس پہ آپ تبصرہ کریں. ٹھیک, کتابوں کا آپ کا ایک چینل ہو. پیڈ سبسکرپشن ہوتی ہے اس کی؟ پیڈ ہوتے ہیں سافٹ ویئرز میں؟ نہیں, کریک بھی مل جاتا ہے. اچھا, ہاں, کریک ورژن بھی مل جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کا یوٹیوب پہ آپ تبصرہ لکھ سکتے ہیں. فیس بک پہ تار بندہ لکھ رہے ہیں تو آپ بھی تبصرے لکھنا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا, ایک تو مارکیٹ میں یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتابیں پڑھنے والے ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو خود بہت زیادہ نالج آ جائے گی. کہ کتاب پڑھنے سے انسان کو بہت نالج آتی ہے. کہ آپ, میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ نے بھی ایک جگہ انٹرویو دینی ہے اور ایک دوسرے بندے نے بھی, دو بندے نے ایک جگہ جا کر انٹرویو دینی ہے. آپ اس نے بھی وہی کورس کی کتابیں جو آپ نے پڑھی ہے, اس نے بھی وہی پڑھی ہے, دونوں سیم ہیں. لیکن اگر آپ کورس سے ہٹ کر ایکسٹرا ایک 10 15 20 کتابیں پڑھیں گے تو آپ اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. آپ کے بیٹھنے کا اسٹائل, آپ کا بولنے کا اسٹائل, آپ کا بات کرنے کا انداز, آپ کا سوال کا جواب دینے کا انداز, یہ مختلف ہوگا. جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے, جب آپ سے کوئی انٹرویو میں کوشچن کیا جاتا ہے, تو اگرچہ آپ کو نہ آتا ہو, لیکن اگر آپ نالجبل آدمی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے جواب نہ دینے میں بھی وہ سمجھ جائے گا یار یہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے. چل جائے کہ جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, صرف پڑھی ہے بس, اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا, تو وہ بیچارہ جب جواب بھی دے گا تو کنفیوز جواب دے گا, اعتماد نہیں ہوگا, کانفیڈنس اس میں نہیں ہوگا. تو کتابیں پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ اس فیلڈ میں مزید نقطۂ نظر, ایک میگزین ہے ششمائی نکلتا ہے, مدیر اس کے سفیر اختر صاحب ہمارے استاد ہیں, اسلام آباد میں ہمیں پڑھایا ہے انہوں نے. انتہائی بس کہ ان کا کام ہی پڑھنا لکھنا ہے بس, اور کوئی کام نہیں, کام ہی پڑھنا ہے بس. صبح لائبریری, شام گھر, اتنی کتابیں. اور ان کا جو اسپیشلٹی ہے رجال کار, یعنی ہند, ہندوستان, پاکستان, برصغیر, اس کی کسی بھی شخصیت یا ادارے کے بارے میں آپ اس کو بولے کہ یہ اس کی پوری ہسٹری آپ کو سنائے. کیا نام ہے سر؟ سفیر اختر صاحب. نہ موبائل نہ کچھ, ہمیں بہت ڈانٹتے تھے, بولے کچھ پڑھ لیا کرو. اب مطلب بات ہوتی تھی ابوالکلام آزاد شروع ہو جاتے. ابوالکلام آزاد فلانا تاریخ کو پیدا ہوئے اور یہاں بچپن گزاری انہوں نے, ان کے یہ استاد ہے, ان کے یہ شاگرد, یہ کتابیں لکھی. اجا ہم نے کہا اسلامی نظریاتی کونسل فلانا تاریخ کو سٹارٹ ہوئی, اور ہم کہتے تھے بھائی بہادر شاہ ظفر, جو بھی بندہ یار, میں نے کہا یہ جن ہے کیا ہے, انسان ہے. اتنی نالج ہے. ان کے لیکچر میں لکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ, میں ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کو یکجا کر کے اس کو شائع کیا جائے. بہت زبردست لیکچر ہے ان کی, اس کے میں نے جو نوٹس بنائے. اچھا, دوسرا ایک کتاب ہے تبصرے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تبصرے کتابوں پہ کیے ہیں, کافی سارے کتابیں ہیں جس پہ تبصرے ہوئے ہیں. اور ایک ہی کتابوں کی لائبریری میں, ہاں غالباً یہی ہے, اس دن میں نے خریدی تھی, نام ابھی میں بھول گیا. اس میں بھی کتابوں 500 کتابوں پہ تبصرہ ہوا ہے. یہ بھی مفتی صاحب کی ہے؟ نہیں, یہ ابن الحسن عباسی صاحب کی غالباً. وہ تیسری کتاب کا رائٹر, وہ میں نیچے دیکھ کر پھر آپ کو بلکہ کتاب ہی دکھا دوں گا. کتابوں لائبریری میں یہ والا سر؟ ہاں, یہ ذرا اس میں ڈاؤٹ ہے کہ اس کا نام کیا ہے. ٹھیک. اور یہ دو تو کنفرم ہے. تبصرے نام ہے کتاب کا, وہ بھی میرے پاس نیچے, وہ بھی دکھا دوں گا ابھی بریک میں. وہ آپ پڑھیں, اس سے آپ کو تبصرہ کرنے میں کافی مدد ملے گی کہ انہوں نے کیسے تبصرہ کیے ہیں, کتابوں پہ کیا کیا کس طرح سے تبصرہ کیا, تو آپ کو تبصرہ نگاری آ جائے گی. اور ہر میگزین میں لاسٹ میں یا درمیان میں ایک پیج ہوتا ہے تبصروں کا, نئی کتابیں اس میں آتی ہیں. اس کا فائدہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کو نئی نئی کتابوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی نئی کتابیں ہیں, نیو ارائیولز کون سی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تبصرہ لکھنا بھی آ جائے. ٹھیک, تو یہ تبصرہ نگاری کے حوالے سے کچھ باتیں تھی. کوئی کوشچن؟ ریکارڈ نہیں دوڑنے, سوال نہ کریں. مختصر تمہید. مختصر تمہید اسے کہتے ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ اہم کوئی موضوع ہو, یا بہت اہم کتاب ہو, یا بہت موٹی سی کتاب ہو جس کی بہت ساری جلدیں ہو,
یا کوئی ایسا انوکھا موضوع جو لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو اس کا شروع میں آپ اس کا بیک گراؤنڈ، اس موضوع کا، کتاب کا نہیں، اس موضوع کا بیک گراؤنڈ آپ بیان کریں، تھوڑا سا تمہید باندھیں. تمہید آپ نہیں سمجھتی ہے یہاں نہیں، تمہید تو سمجھتی ہے، مطلب میں بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے لیے تمہید باندھو. اب ایک بات یہ ہے کہ بھائی میں آیا اور دروازے سے داخل ہو یا اوپر آ گیا. اب ایک بات یہ کہ اس کے لیے میں تمہید باندھوں، مثلا جویب صاحب لیٹ آئے، میں اس کو آپ کیوں لیٹ آئے؟ وہ کہ یار لیٹ ہو گیا. ایک تو یہ ڈائریکٹ کہا کہ بس لیٹ ہو گیا. ایک یہ کہ سر میں آ رہا تھا، راستے میں وہ ٹائر پنچر ہو گیا، اور پھر پنچر وہ بھی نہیں مل رہا تھا دکان پہ میں یہ. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب جواب دینے کے لیے پہلے تمہید باندھ رہے ہیں. صحیح، تو اس طرح کی آپ نے تمہید باندھی. سمجھ گئے؟ اور کوئی سوال؟ اچھا، بعض لوگ تمہید ہی باندھتے رہتے ہیں، اتنی تمہید باندھتے ہیں کہ اصل بات انسان بھول جاتا ہے کہ یہ ابھی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہے، وہ بھی آ کے اتنا دور سے کہانی سٹارٹ کر 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 کے پھر آخر میں وہ بات کرتے ہیں. اب میں مجھے ملتے ہوئے یار ڈائریکٹ بات کرو، کیا ضرورت ہے وہ بتاؤ، مطلب بیان کرو کہ کیا مطلب ہے. تو اتنی کہانی بیان کر کے آخر میں آپ بات کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں. تمہید سے اپنے آپ کو بچائے، وقت کم ہے، اپنا بھی بچائے، قوم کا بھی وقت بچائے، اور ڈائریکٹ بات. ہاں انگلش